FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat. वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद। जनाब सैटरडे है, आपके साथ हम मौजूद हैं सुबह 11:30 बजे और 12 बजे तक ये सेगमेंट जारी सारी रहेगा। प्रोग्राम हर सैटरडे को हम सुबह 11:30 से 12 के दरमियान जो सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश करते हैं वो होता है हाइपरटेंशन के हवाले से, और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है हेल्दी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल के साथ, क्योंकि दिल का ख्याल रखना बड़ा सारा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, इस मर्ज़ को समझने की कोशिश करेंगे फॉर द वंस जो कि मुब्तला हैं, फॉर द वंस हु हैव नेवर अंडरस्टूड द टर्म कि हाइपरटेंशन होता क्या है, सबके लिए, बिगनर्स के लिए भी, और जो ट्रीटमेंट के किसी मरहले से गुजर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग, यंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, NICVD में आप सर्व करते हैं, और इसके साथ साथ चूँकि यंग हैं, ये मैंने मेंशन किया, तो कई सारे और वेंचर्स पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें इनका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है, और ये ऑनलाइन ट्रीट कर भी रहे हैं पेशेंट्स को। 30,000 से लेके 30,000 तकरीबन पेशेंट्स को इन्होंने लास्ट ईयर कोविड के टाइम में ट्रीट किया है। हम कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, थोड़ा सा फासला रखें, और हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात भी की थी, यानी कि जब कोविड का टाइम शुरू हुआ था, कि आप अपनी जो ट्रीटमेंट है, या चाहे आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो उसको जारी रखें, अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें, और ये ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ने 30,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, जिसमें से 10,000 कोविड पेशेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो आपकी इतनी ज़्यादा मसरूफियत है, आपने वक्त निकाला, आपका शुक्रिया ख़ास बनता है। ये जो आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू की, पहले तो मुझे ये बता दें, इनकरेज करना है ना तमाम पेशेंट्स को कि अपनी ट्रीटमेंट को रोकना नहीं है। अगर आपको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में ये था कि हमारा मेजर ऑपरेशन है बट डिले कर दिया गया क्योंकि कोविड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, घर पे आपकी जो ट्रीटमेंट है, सिलसिला है, वो जारी रहना चाहिए। डेफिनेटली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे जो वेंचर की थी वो ये थी कि पाकिस्तान में एक ये नई चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस इन द लास्ट कोविड जो है वो हुई है कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस या टेली मेडिसिन नाम की भी कोई चीज़ जो है वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और एक साल से जब से जैसे दूसरे लोगों ने भी शुरू किया, तो मैंने भी इसको जो है वो एक स्टार्ट लेने की कोशिश की कि किस तरह हम जो है वो हमारे जो ऐसे पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल जाते हुए डरते हैं, या फिर ये है कि उनको कोरोना की वजह से थोड़ा सा परेशानी में मुब्तला हैं, तो वो लोग जो हैं वो बड़ी आसानी से मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी ऐसे मामला जो कि इमरजेंसी नहीं है उनको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे कोविड पेशेंट्स के जो सीरियस, जिसको हम बोलते हैं कि सीवियर सिम्टम्स जिनको नहीं है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को जो है वो हम घर पे वया फ़ोन जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये निशानदेही भी ज़रूरी थी कि जिनको मेजर सीवियर किस्म के सिम्टम्स नहीं है उनको घर पे ट्रीट किया जा सकता है। अदरवाइज आपको जहाँ पर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको बाकी तमाम सर्विसेज की ज़रूरत है, एक हॉस्पिटल में ख़ास जो ट्रीटमेंट है उसकी ज़रूरत है, तो वो है। जनाब प्रोग्राम के टॉपिक की जानिब आ जाते हैं, हाइपरटेंशन। डॉक्टर साहब, हर डॉक्टर आते हैं और मैं पहला सवाल यही करती हूँ कि हाइपरटेंशन क्या है, आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि जिसको मेरे हिसाब से आज तक समझा ही नहीं गया सही तरीके से। लोग हमारे जो ख़ास तौर पे हमारी जो आवाम है वो ब्लड प्रेशर को जो है वो उसको कनेक्ट करते हैं उनके सर दर्द के साथ या उनके ऐसे अलामात के साथ कि जो कोई समझ में ना आए, तो उनको वो बिना कोई चेक किए या बिना कोई चीज़ किए वो कहते हैं हाँ ये तो ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो गया। लेकिन समझने की ये ज़रूरत ये है कि जो ब्लड प्रेशर है वो आपको, इसको कहते हैं साइलेंट किलर, ये आपको बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज़ ग्रेजुअली बढ़ती है, बढ़ते के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती रहती है। और जब इसकी अलामात होना शुरू होती हैं तो ये वो वक्त होता है कि जब वो आपकी बॉडी पे मोर देन 30 to 40% इफेक्ट कर चुकी होती है। हम फिर भी उसको सीरियस नहीं लेते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है थोड़ा सा हाई हुआ था, लेकिन उस डर से कि हमें कहीं जिंदगी भर दवाई ना खानी पड़ जाए या हमें जो है वो किसकी आदत ना हो जाए, ये ऐसी मिथ्स हैं कि जिसके चक्कर में हम खास तौर पे पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, इस वक्त पाकिस्तान में 45 इयर्स से ऊपर के जितने भी लोग हैं, every third person is a hypertensive patient. और ओवरऑल पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो every fifth person is a hypertensive patient. अलमिया ये है
کہ ان سب میں سے 50% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو بلڈ پریشر ہے. تو یہ ایک بہت ہی خیر گمبھیر سچویشن ہے ہمارے پاس, جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایوری ففتھ بھی جو نمبر ہے اوور آل وہ بھی کوئی ہلکا نمبر نہیں ہے, اس میں تمام ہی جینڈر اور تمام ہی عمر کے لوگ, اسٹیجز کے لوگ آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے اس کی بھی بات کی ہے کہ اس کی جو تعداد ہے پیشنٹس کی وہ بڑی ساری زیادہ ہے, پھر بھی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے سمٹمس پتہ چل جائیں تو چلے جائیں, اور اس میں بھی ایک کیٹیگری یہ ہے کہ سمٹمس پتہ چل بھی جائیں تو ٹھیک ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کیا اس کو سمجھے کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں؟ ہم تو یہ بات کہہ چکے ہیں اور بارہا کہتے ہیں کہ سائلنٹ کلر ہے, اور ایک کیٹیگری, ایک بڑی تعداد لوگوں کی یہ موجود ہے جو کہ سمجھنے کو, ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. پھر اس کا کیا علاج ہے؟ کیا کس طرح سے ایک پیشنٹ یہ سمجھ پائے گا کہ وہ اس سیریس مرض میں مبتلا ہے؟ اچھا دیکھیے, اس کی جو ہے وہ کچھ ہمارے پاس لینڈ مارکس ہوتے ہیں کہ جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں, اور ایسے پاپولیشن کے جو ہائی رسک پہ ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا اور فریکوینٹلی جو ہے وہ اسکرین کر سکتے ہیں. وہ پاپولیشن کون سی ہے کہ جو زیادہ ایٹ رسک ہیں آف ڈیولپنگ ہائپر ٹینشن, جن میں بلڈ پریشر بڑھنے کی جو بیماری ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. وہ کون کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے وہ حضرات کہ جن کے فیملی میں بلڈ پریشر کی بیماری ہے, جسٹ لائک اگر کسی کے والد یا والدہ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے اور ارلی ایج پہ ہو گئی ہے, تو ان کو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک جلدی اسکرین کروانا چاہیے. مطلب ایٹ لیسٹ ان کو اراؤنڈ 30 ایئرز آف ایج جو ہے اس کے بعد سے ایٹ لیسٹ سال میں ایک مرتبہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروانا چاہیے. وہ حضرات, یہ تو پہلی آپ کو میں نے بتا دیا. سیکنڈ, وہ حضرات کے جو خاص طور پہ اسموکرز ہیں, کہ جو تمباکو نوشی کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہیں, تو ان کو تو اپنے آپ کو ضرور جو ہے وہ اسکرین کرنا چاہیے آفٹر 30 ایئرس. اچھا, تیسری چیز, میں اس چیز کو تھوڑا سا کہتے ہوئے خود ایٹ رسک اس لیے ہوں گا کیونکہ مرد حضرات خاص طور پہ عورتوں سے زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں آف ڈیولپنگ ہائپر ٹینشن. تو اور خاص طور پہ وہ حضرات کے جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے, اسموکر ہیں, اور جن کی فیملی میں یہ ساری چیزیں ہیں, تو وہ تو سمجھ لیجیے کہ مور دین 50% ایٹ رسک ہیں آف ڈیولپنگ ہائپر ٹینشن ان دا نیکسٹ 2 to 5 ایئرس. تو ایسے لوگوں کو اپنا بلڈ پریشر لازمی چیک کروانا چاہیے. اب وہ کیا ریڈنگ ہے کہ جس ریڈنگ پہ آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے, رائٹ. تو ہمارے پاس جو کٹ آف ہے وہ کٹ آف یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 آپ کے ریڈنگز ہوتی ہیں, اس میں ایک اوپر کا ایک نیچے کا. میں بڑے آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں گا کہ ویسے اس کو سسٹولک اور ڈائسٹولک بولتے ہیں, لیکن اوپر کا جو بلڈ پریشر ہے وہ آپ کا اگر 130 سے اوپر آ رہا ہے ایٹ اینی ٹائم, اور وہ ٹائم خاص طور پہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ ریسٹ کر رہے ہوں, آپ کوئی ایکٹیویٹی نہ کر کے آئے ہوں, نہ آپ کسی اسٹریس میں ہوں, آپ بالکل آرام سے سکون سے ایٹ لیسٹ 10 سے 15 منٹ بیٹھیں, کرسی پہ بیٹھیں, ٹانگیں موڑے نہیں, بالکل آپ جو ہے وہ آرام سے سکون سے لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لیجئے. اس کے بعد اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیے جب آپ کو کوئی علامات, کوئی درد تکلیف نہیں ہو رہی ہو. وہ جو آپ کی ریڈنگ آئے گی وہ آپ کا ٹرو بلڈ پریشر ہے. تو اس میں 130 کا جو اوپر والا جو نمبر ہے وہ, اور نیچے والا نمبر اگر آپ کا 90 سے اوپر ہے, اور یہ آپ کے پاس ریڈنگ ایٹ لیسٹ 2 مرتبہ آتی ہے ان ڈفرنٹ ٹائمس, کہ ایک اگر آپ نے آج چیک کر لیا اور ایک آپ جو ہے وہ سے فار ایگزامپل 2 یا 3 دن کے بعد آپ نے اسی کنڈیشن میں چیک کیا, 2 ریڈنگز آ گئی ہیں, دیٹ مینس کہ آپ پری ہائپر ٹینشن کے سٹیج پہ ہیں, کہ آپ کو ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کی بیماری ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو آپ کو پھر اس کے لیے اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے, اور اپنی جو لائف اسٹائل ہے اس کو ماڈیفائی کرنا چاہیے, کہ کہیں آپ جو ہے وہ جنک ایٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں, کہیں آپ کا لائف اسٹائل بالکل آرام پسند یا سکون پسند تو نہیں ہے, کہیں ہم وہ صوفہ کلچر کی شکار تو نہیں ہو گئے کہ ہم گھر جاتے ہیں, صوفے پہ بیٹھتے ہیں اور پھر پورا دن اس طرح ٹی وی دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہماری جو ہے وہ جو کام ہے ہمارے ایز اے ہول, تو اور خاص طور پہ جب سے کووڈ آیا ہے, لاک ڈاؤن ہے, لوگ گھروں میں بند ہیں, تو وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے لیے کچھ اور چیز نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو رسک پر ہونا ہوتا ہے اگر ان کے پاس یہ والی سچویشن ہے. فار ایگزامپل آپ نے بتایا تھا پہلا کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی پایا جائے, دوسرا یہ کہ آپ اسموکنگ کرتے ہوں, اور تیسرا مرد حضرات جو کہ 40 سے ابو ہوں یا آپ اور امراض میں مبتلا ہوں. ڈاکٹر صاحب, اگر ان 3-4 کیٹیگریز میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم اسموکنگ کرتے ہیں تو کرتے ہیں, بھائی کیا کریں, یہ عادت ہے ہمیں, فار ایگزامپل ہماری فیملی میں پایا جاتا ہے تو پایا جاتا ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ اپنا چیک اپ یا بلڈ پریشر ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں, نمبرز ریڈنگز نہیں لے رہے ہیں, تو کیا ہو سکتا ہے؟
رائٹ. یہ اب وہ اسٹیج آ جاتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 50% جو پاپولیشن ہماری ہے جو کہ ان پاپولیشن میں سے جو کہ آلریڈی بلڈ پریشر کے شکار ہیں, جن کو نہیں پتا کہ ان کو بلڈ پریشر ہے. پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ وہ حضرات ہیں کہ یا تو جو شتر مرغ کی طرح اپنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں, یا پھر جن کو پتا ہے اور وہ پھر بھی علاج نہیں کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ. اور تیسرا وہ کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو پتہ اس طرح چلتا ہے کہ یا تو ان کو فالج پڑتا ہے, بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی جو دماغ کی رگیں وہ پھٹ جاتی ہیں, یا پھر ان کو دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے, ان کو ہارٹ اٹیک, ان کو اسٹروک, ان کو گردے کی بیماری. دنیا میں سب سے زیادہ وجہ گردے فیل ہونے کی بلڈ پریشر اور شوگر ہے. لیکن ہم حضرات, ہم کیونکہ وہ چیز فیل نہیں ہوتی, سائلنٹ کلر ہے, فیل نہیں ہوتا. اور جب وہ فیل ہوتا ہے تو ہم اس وقت دوائی لے کے, اس وقت تھوڑا سا آرام کر کے, ہم نے ریڈنگ دیکھی نیچے آ گئی, ہم نے کہا بس ہم ٹھیک ہو گئے. حالانکہ وہ ریڈنگ اس دوائی کی وجہ سے نیچے آئی ہے. اب آپ نے جو آپ کی باڈی کے اندر جس چیز کی کمی ہے, جس کو وہ دوائی پوری کر رہی ہے, آپ نے اس کو مستقل استعمال کرنا ہے. ہم وہ نہیں کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو ہو جائے گا, کوئی معجزہ ہو جائے گا, اور خود بخود, یا ایک بہت ہی کامن ایک پریکٹس جو ہے کہ ہم حکیم صاحب کی پھکی کھا لیں گے, یا ہم جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی علاج کر لیں گے کہ جس سے یہ بالکل ختم ہو جائے. وہ ہو نہیں سکتا. اچھا, یہ جو حکیم صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے, یا پھر اور بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ گھر میں کوئی بھی خواتین عموماً یہ کرتی ہیں کہ یہ والی ٹپ ہے, یہ کھا لیا, اس سے نا میں بہتر محسوس کرتی ہوں. ریڈنگ کا کیا ہوا کچھ نہیں پتا, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اور میں ٹھیک ہو جاتی ہوں, میرے ہاتھ پیر چل جاتے ہیں, تھوڑا کچن کا کام وام ہو جاتا ہے, دن گزر جاتا ہے میرا. یہ سیٹ ہوتا ہے؟ اس کا میرا خیال ہے جو ہماری جو عوام ہے وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, ان کو اس کا جواب آلریڈی پتہ ہے کہ اس طرح اس چیز کو اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے ان کو پلانا شروع کر دیا جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے. لوگوں کو موشن لگ گئے ہیں, بچوں کو بیچارے ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے ہیں, اور وہ آخر میں وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے. اور کیونکہ اس کا کوئی پروون ہمارے پاس بینیفٹ نہیں تھا, اور ابھی بھی نہیں ہے اس چیز کا, اور پروون بینیفٹ نہ ہونے کے باوجود اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ ایک کب اسٹور دوا ہے بیسیکلی, لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں. لوگوں نے کہا بس کسی نے کہہ دیا اس کا جو ہے یہ کھانے سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا, کووڈ 80% ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اتنا گناہ ملے گا نا اس انسان کو جس نے یہ بات پھیلائی تھی, کیونکہ اتنی تیزی سے اچھی باتیں تو نہیں پھیلتی ہیں, لیکن غلط باتیں فوراً سے جگہ بنا لیتی ہیں, اور پورے ہی ملک میں ہم نے دیکھا کہ وہ صنم حقیقی جو ہے نظر ہو گیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں, لیکن چونکہ آپ ینگ ڈاکٹر کے طور پہ میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا اور دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہیں, آپ نے کہا تھا کہ عمر کا جو تناسب ہے وہ 45 سال کے بعد, اور آپ نے پھر دوبارہ ایک اور بات کہی تھی جب آپ رسک فیکٹرز کی بتا رہے تھے, آپ نے کہا مرد حضرات جو 40 سال کی عمر سے زیادہ ہوں. آپ خود ینگ ہیں, آپ نے دیکھا ہے, یہ کوئی میں اب ایسے ڈاکٹر سے بات نہیں کر رہی ہوں جو کہ کہیں گے کہ پتہ نہیں آپ کی عمر میں تو کوئی مسائل نہیں ہوتے, آپ جانتے ہیں آپ اس عمر میں ہیں, کہ جو ینگ ایج کے چیلنجز ہیں, جو پرابلمز ہیں, یعنی کہ آپ کمپٹیشن میں بھی ہوتے ہیں سوسائٹی میں, اس نے اتنا اچیو کر لیا, یہ ڈگری آ گئی, یہ والا گریڈ آیا تھا, اب اس کی وہاں نوکری لگ گئی, اب اس کی شادی ہونے والی ہے, 2 بچے بھی ہیں, میں تو سنگل ہوں, میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں, یا میرے ایگزامز رہ گئے تھے. تو یہ والے جو چیلنجز ہوتے ہیں, خاندان میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, پروفیشنل اگر آپ کہیں کام کریں تو وہاں پر آپ لوگوں کا بڑا کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کا کیا مطلب, خواتین بھی کام کر رہی ہیں شانہ بشانہ, تو ہر کسی کی زندگی میں چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا جینڈر, کیا یہ عمر کو معافی دے دیتا ہے یہ مرض ہائپر ٹینشن؟ اس کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے گھما پھرا کے دینا پڑے گا. دے دیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے فیکٹرز اتنے زیادہ ہیں, ہمارے سوسائٹی کے اندر بے چینی اس قدر پھیلی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ جیسے کہ لاسٹ 2 ایئرس گزرے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اوپر فائنینشیل اسٹریس بہت پڑا ہے. ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے, 50% سیلریز ہو گئی ہیں, ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں, گھر میں ہیں تو آپ کو اور 10 چیزیں کرنی ہوتی ہیں. بچے والد کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, جو نہیں چاہیے ہوتا پہلے. بالکل. تو ظاہر ہے جب انسان فارغ ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, تو 1000 سوچیں آتی ہیں, 1000 سوچیں آتی ہیں. وہ چیز اس کو سوچ کے, پلس گھر والے اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ باہر کتنی سختی سے وہ انسان جو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ چیز کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور بار بار ایک چیز آپ کو جو ہے وہ کہنی پڑتی ہے, سننی پڑتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے اندر ایک اسٹریس سچویشن پیدا ہوتی ہے. اور یہ ایک اسٹریس سچویشن جو ہے یہ آپ کے ایڈ اپ کرتی ہے آپ کے بلڈ پریشر کے ہائی ہونے میں. اس کے علاوہ جاب کی اسٹریسز,
اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ جیسے آپ نے ذکر کیا سوشو اکنامیکل جو اسٹریسز ہیں, اور اس کے علاوہ کسی کی فیملی کے اندر اگر کوئی چیز ہڈن بھی تھی, فار ایگزامپل کہ اگر کسی کو تھا بھی اور ہلکا سا اس کا ایک ایلیمنٹ تھا, تو اس چیز کی وجہ سے وہ چیز جلدی سامنے آ جاتی ہے. فیمیلز کے اندر تھوڑا سا اس چیز کے اندر پروٹیکشن ہوتی ہے, کیونکہ ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو جسم ہے اس کے کچھ کیمیکل, بالکل ڈیفینیٹلی میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے. اس حوالے سے ان ڈیزیز کے حوالے سے جو ہے وہ فیمیلز, ان کی جو جسم ہے وہ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے. تو فیمیل اس حوالے سے انٹل دا ایج آف 55 جو ہے وہ کافی حد تک پروٹیکٹیڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ایبسولوٹ نمبر نہیں ہے لیکن میجورٹی نمبر ہے. اور مرد حضرات جو ہیں وہ تمام دیکھا جائے تو خطرناک بیماریوں میں نمبر 1 آتے ہیں, چاہے وہ ہارٹ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ اسٹروک کا مسئلہ ہو, چاہے کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو, تو اس میں یہ خطرناک بیماریوں کا سامنا جو ہے وہ ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب تو ہم نے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اس مرض کے آس پاس ڈسکشن کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا تھا کہ ان نمبرز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ تھا کہ آپ نے ریسٹنگ اسٹیج میں آنا ہے, ایسے ٹائم پر آنا ہے جب آپ بھاگ دوڑ نہ کر رہے ہوں یا آپ ایموشنلی جو ہے ہائپر ٹینسو نہ ہوئے ہوں, ایموشنلی ہائپر ٹینسو. تو آپ نے ایک تو ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا, تو اس ماحول کا بھی ایک خاص اثر ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ. اور اگر آپ نہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ کروانا چاہتے, آپ اس قدر احتیاط برت رہے ہیں, لیزی نہیں کہہ رہی میں, احتیاط برت رہے ہیں, اور آپ گھر پر رہ کر ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو بھی آپ کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کتنے شارٹ انٹرولز پہ اپنا جو ہائپر ٹینشن لیول ہے یا جو ریڈنگ ہے وہ لینی چاہیے؟ اچھا, گھر میں اگر آپ چیک کر رہے ہیں تو اس میں یہ جو ایڈوائسز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنا جو میں نے آپ کو کنڈیشنز بتائیں, پری کنڈیشنز, وہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک ریڈنگ لیجئے. اس کے بعد 1 منٹ کے بعد دوبارہ ریڈنگ لیجئے, اور اس کے بعد 1 منٹ کے بعد 3rd ریڈنگ لیجئے. تو یہ 3 ریڈنگز ہیں, اس کا جو ایوریج آئے گا آپ کا ٹرو بلڈ پریشر, آپ اس کو لیجئے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اتنا فریکوینٹلی ایٹ ون ٹائم آپ لے سکتے ہیں. اور دن میں کتنی بار یا ہفتے میں؟ دیکھیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مقصد سے اپنا بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں. اگر آپ آلریڈی ہائپر ٹینسو ہیں, آلریڈی آپ کو بیماری لاحق ہے, آپ دوائی لے رہے ہیں, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کم سے کم دن میں 2 مرتبہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے. ایک صبح دوائی لینے کے 2 گھنٹے کے بعد, اور ایک رات میں سونے سے پہلے, تاکہ یہ پتہ لگے کہ وہ جو دوائی ہے وہ آپ کی صبح بھی آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول کر رہی ہے, اور وہ آپ کا جو دن پہر جب پورا گزر گیا, رات کے ٹائم پہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے. وہ ایک افیکٹو دوا ہے. افیکٹو دوا وہ ہوتی ہے جو کہ 24 آورز راؤنڈ دا کلاک آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول رکھے. جو چیز آدھے دن کے لیے کنٹرول کرے, باقی کنٹرول نہ کرے, تو وہ آپ سمجھ لیجیے کہ محسوس کچھ نہیں ہوگا, لیکن وہ آدھے دن آپ کی باڈی پہ افیکٹ کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کی جانب. ان تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط ہوں تو بتائیے گا کہ ادویات آخری سٹیج بنتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا جو سونا اٹھنے جاگنے کی روٹین ہے, آپ کا کھانا ہے, پھر آپ کی ایکسرسائز ہے, اور پھر اگر ان تمام چیزوں کو آپ بیلنس کرتے ہیں تو آپ ادویات بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان چیزوں کو ساتھ اچھے طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ ادویات ضروری بھی نہیں رہیں گی, یا اگر ضروری ہوں گی تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے آپ کا کیس دیکھ کر. اچھا دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ 2 چیزوں میں اس کو میں ڈیوائڈ کروں گا. نمبر 1, وہ حضرات کے جن میں جو بلڈ پریشر کا ڈائگنوسس ہے وہ ہو چکا ہے, اور وہ سٹیج 1 نہیں ہے. سٹیج 1 وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا بلڈ پریشر 140 اور 160 کے بیچ میں آتا ہے, اوپر والا تھوڑا سا 140 سے 160 کے بیچ میں, معمولی سا بڑا ہوا. ہاں ٹھیک ہے, یہ اگر آپ کا اسٹیج ہے سٹیج 1 جس کو ہم بولتے ہیں, اور یہ ظاہر ہے یہ کام سارا ڈاکٹرز کا ہے, لیکن میں پھر بھی ایک عام آگاہی کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر 160 سے اوپر نہیں گیا تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز کر کے 3 مہینے کا ٹائم لے سکتے ہیں کہ آپ اپنا ویٹ کم کر کے, اپنی ایکٹیویٹی بڑھا کے, اسموکنگ چھوڑ کے, اور اس کے علاوہ اپنے جو اسٹریسز ہیں اس کو کم کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر کی ریڈنگز جو ہیں وہ بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر ایک مرتبہ بھی 160 سے اوپر آ گیا ہے وہ آل سرکمسٹانسز میں, تو پھر آپ کو دوائی لازمی لینی ہے. پھر وہ آپ کا جو مہلت والا ٹائم ہے وہ نہیں ہوتا. کیوں کہ اس بلڈ پریشر پہ زیادہ ٹائم کے لیے اپنے آپ کو چھوڑنا ایسی بات ہے کہ ایک دیوار پہ ہم جو سٹیج 1 بلڈ پریشر ہے وہ ہے کہ ہم ہلکا سا ہاتھ مار رہے ہیں. جو سٹیج جو آپ کا 2 اور ابو 160 سے ابو, وہ ایسا ہے کہ آپ ہتھوڑے مار رہے ہیں کہ وہ ایک بہت جلدی وہ ٹوٹ جائے گی.
ہاتھ سے نہیں ٹوٹے گی لیکن وہ ہتھوڑے سے ٹوٹ جائے گی. تو اسی لیے ہم نے اس کو روکنا ہے, ہم نے اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نیچے لے کے آنا ہے, اس جو اسٹیج 2 اینڈ ابو کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ ڈائٹ پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں؟ کچھ چیزوں سے منع واقعی کرتے ہیں, جیسے کہ انڈے کے بارے میں بڑا مغالطہ ہے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے ایسے, تو کچھ تصحیح بھی کر دیں جو میتھس ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں, اور کچھ بتا بھی دیں. اچھا دیکھیں, ڈائٹ کے حوالے سے اسپیشلی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہی ہے کہ ہر بلڈ پریشر کا مریض اس ڈائٹ کو اس کو فالو کرنا چاہیے ریگارڈلیس آف دا اسٹیج. ٹھیک ہے, لیکن اس ڈائٹ میں ہے کیا؟ اس ڈائٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے, اگر آپ کو ڈائگنوز ہو گیا, آپ نے اپنے کھانے میں نمک کی مقدار جو ہے اس کو کم کرنی ہے. اب یہ سب سے بڑی مسکنسیپشن کیا ہوتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ نمک بالکل ختم کر دینا ہے, بالکل پھیکا کھانا, ابلا ہوا کھانا کھانا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے ہماری سوسائٹی میں, جو اسپیشلی بلڈ پریشر کے اور ایون ہارٹ پیشنٹس بھی, ان کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کھانا جو بنا رہے ہیں گھر میں وہ نارمل جیسے سب کے لیے بنتا ہے ویسے بنائیے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس میں اوپر سے نمک نہیں ڈالنا ہے, آپ نے ایکسٹرا سالٹ نہیں ڈالنا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی, یہ کھانے کی بات ہو گئی. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور چیز کھا رہے ہیں, فروٹس کھا رہے ہیں, کوئی بھی اور چیز کھا رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ نے اوپر سے ایڈیشنل نمک نہیں کھانا. آپ نے وہ تمام چیزیں کہ جس میں سالٹ کی کوانٹٹی ایکسٹرا ہوتی ہے وہ آپ نے کم کر دینی ہے. جیسے کہ اگر میں آپ کی بات کروں کہ ایک بڑا سی فوڈ ہے پرانز جس کو ہم بولتے ہیں, اس میں بہت زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے سالٹ کی. ہاں, وہ نہیں پتا ہوتی کیونکہ اس میں اتنا کوئی خاص, لیکن وہ آپ کھاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ جڑی بوٹیاں بھی ایسی ہیں جو کہ گھر میں ایسے ہی نارملی جو ہے وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں. ملیٹھی جیسے ایک جو ہے وہ جڑی بوٹی ہے, وہ لوگ استعمال کرتے ہیں, اس سے بھی جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو آپ نے وہ دیکھنا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ اپنا جو کھانا ہے اس کو آپ بنائیے بڑے ہی ہیلدی ویجیٹیبل آئل میں, ٹھیک ہے. اور ایک کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں آئل یا جو اس طرح کی جو ورائٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم کوالٹی کو جو ہے وہ اس میں ڈاؤن سائز کر دیتے ہیں. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیڈ آئل ہوتا ہے وہ جا کے آہستہ 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 آپ کی جو شریانے ہیں, جو نالے ہیں, اس میں جمنا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ میں آپ کو ایک تھوڑا بتا دکھاؤں, یہ آپ کا ایک ہول ہے, اگر تو اس کو آپ اس میں جمنا شروع ہو جائے گا تو اس کا منہ چھوٹا ہو جائے گا. منہ چھوٹا ہوگا تو زیادہ پریشر سے بلڈ جائے گا, اور پھر یہ چیز جو ہے وہ بلڈ پریشر کو جنم دیتی ہے. یہی ہوگا جو کہ اسٹروک ہو جائے گا, یا آپ نے کہا تھا کہ شریانیں پھٹ جاتی ہیں, وہ اسی وجہ سے ہوگا کہ پریشر بڑھ جائے گا. چاہے شریانیں دل کی کمزور ہوں, گردے کی کمزور ہوں, یا دماغ کی کمزور ہوں, ہونا یہی ہے فالج, ہارٹ اٹیک یا گردے خراب. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات اب ہم آ جاتے ہیں دوسری اسٹیج پر, جو کہ ہے ایکسرسائز. ہاں, امپورٹنٹ ایکسرسائز. اچھا, ایکسرسائز پہ جانے سے پہلے ڈائٹ کا جیسے خیال آتا ہے, کیٹو ڈائٹ, از دیٹ اے ڈائٹ؟ ویل اس کے بارے میں ابھی اس وقت جو ہے وہ کچھ کنٹروورشل سی وہ چیزیں ہیں, لیکن مطلب چلے نام نہیں دیتے کسی ڈائٹ کو, لیکن ڈائٹ تو بھائی یہ والی ڈائٹ اور وہ والی ڈائٹ, ٹھیک ہے. اس سے ان ڈائٹ سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے, اور کچھ لوگ جو کہ اس چیز کو اوور ڈو کر جاتے ہیں ان کو نقصان بھی بہت ہوا ہے. تو میرا اس میں مشورہ سمپل سا یہی ہوگا کہ ہر چیز اعتدال میں کریں, جو بھی چیز ایکسٹریم میں کریں گے وہ آپ کو نقصان دے گی. ٹھیک ہے. اور اب ہم چونکہ آ گئے ایکسرسائز پہ, تو ایکسرسائز کا مطلب ہے کہ ہم تو بن جائیں گے بلڈر. دیکھیں, باڈی بلڈنگ ایکسرسائزز جو ہیں وہ ایک الگ ڈومین ہے ٹوٹلی, اور وہ اس کا مقصد ہی الگ ہوتا ہے. وہ آپ کے باڈی کے اندر جو ایکسٹرا پروٹین جو کنٹینٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. جو آپ کو ایکسرسائز کہا جاتا ہے کہ جو پریونٹ کرے آپ کے بلڈ پریشر اور ہارٹ ڈیزیز کو, وہ ہے, اس کو ہم بولتے ہیں ایکٹیو ایکسرسائزز, وہ والی کہ جس سے آپ, جیسے چہل قدمی ہے, جس سے آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم جو ہے وہ ہیلدی رہے, آپ کے دل کی دھڑکن بڑھے. دل کی دھڑکن بڑھنا از دا ایم. اگر آپ جو ہے وہ, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کہتے ہیں کہ آپ مستقل جو واک ہوتی ہے وہ ہفتے میں 5 دن 15 سے 20 منٹ کی آپ نے کرنی ہے. ایسی واک کہ جس میں آپ مستقل چلیں بنا رکے, جس سے آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بڑھے, اور آپ کی ہارٹ بیٹ جب بڑھے گی تو وہ آپ کے دل کی نالیوں کی صفائی کا سبب بنے گی. تو یہ پریونٹیو بھی ہے اور یہ تھراپیوٹک بھی ہے, کہ مطلب یہ آپ کو بچائے گی بھی اور علاج بھی کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر احسن مشتبہ بیگ ینگ کارڈیالوجسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اختتام پر آپ اپنے ویورز کو, اپنے لسنرز کو, اور ساتھ ہی ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج آپ کو جو ہے وہ یہ دینا چاہوں گا کہ جو ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے بلڈ پریشر کو, اگر ہم اس کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دیں کہ
کہ جتنی جب ہمیں کوئی بیماری تکلیف دیتی ہے اور ہم فوراً بھاگتے ہیں اس کے علاج کے لیے, تو یہ آپ کو اٹس اے مدر آف آل ڈیزیزز. بلڈ پریشر اور شوگر, تمام جو بیماریاں آپ کو ہوتی ہیں, چاہے آپ کو گردے کا مسئلہ ہے, چاہے دل کا مسئلہ ہے, چاہے فالج کا مسئلہ ہے, چاہے آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے, چاہے پاؤں کے زخم کا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے اینڈ میں آپ کو پاؤں کاٹنا پڑتا ہے, تو یہ تمام بیماریوں کی جڑ یہ چیزیں ہیں. اگر آپ نے ان کو فرسٹ اسٹیج پہ ہی آپ نے کنٹرول کر لیا تو پھر آپ اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ 20 ایئرز ایڈ کر سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے اپنا وہ ختم کروں گا کہ میری مدر کو بلڈ پریشر اور شوگر ڈائگنوز ہوئی تھی 13 سال پہلے, اور وہ میں نے ہی ڈائگنوز کی تھی گھر پہ. اس کے بعد سے ان کے مقابلے میں جتنے مریض ہیں جن کو اسی وقت ڈائگنوز ہوا تھا اور جنہوں نے اس چیز کو لائٹ لیا اور جنہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کیا, آج ان کو دل کے مسائل بھی ہیں, آج ان کو فالج بھی ہو چکا ہے, اور آج ان کے گردے بھی فیل ہو چکے ہیں. لیکن الحمدللہ کیونکہ صحیح وقت پہ ٹریٹمنٹ ہو گئی, کنٹرولنگ ہو گئی, تو ابھی تک شی از فری آف آل سمٹمس الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر احسن مشتبہ, آپ کا یوٹیوب چینل بھی اگر آپ چاہیں سبسکرائب کر لیں, فیس بک پیج اس کو لائک کر لیجیے. آپ سن رہے تھے پروگرام ہیلدی ہارٹ ولسنس فارماسیوٹیکل کے ساتھ. آپ کی آمد کا شکریہ, آپ لوگوں کے دیکھنے کا شکریہ. اس سیگمنٹ سے مجھے دیجیے اجازت, ایک بریک کے بعد میں واپس آ جاؤں گی. اسٹے ٹیون ٹو FM 100 پاکستان. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned.